अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना कुरान का तर्जमा और तफसील पढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमारा कल कुरान का तर्जमा और तफसील हो चुका था, आज उससे आगे हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है, तो यहाँ से अल्लाह ताला अपने एक मौजिज़े को बयान कर रहा है। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। और याद करो उस वक्त को जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी को तलब किया, लिहाजा हमने कहा अपने डंडे को पत्थर में मारो। यहाँ यहूदियों को मुखातब कर कर कहा जा रहा है कि तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुम्हारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो मूसा ने कहा, ए अल्लाह मेरी कौम के लिए पानी दे। तो हमने मूसा से कहा था कि अपना डंडा तुम पत्थर में मारो और उस पत्थर से पानी जारी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना कुरान का तर्जमा और तफसील पढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमारा कल कुरान का तर्जमा और तफसील हो चुका था, आज उससे आगे हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल का तज़किरा चल रहा है, तो उसी के मुताबिक ये आयतें अल्लाह ने नाजिल की थी। यहाँ से अल्लाह ताला अपना एक मौजिज़ा बयान कर रहा है और बनी इसराइल को मुखातब कर कर कह रहा है, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। और याद करो उस वक्त को जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी को तलब किया। फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, तो हमने मूसा से कहा कि अपने डंडे को पत्थर पर मारो। यहाँ बनी इसराइल को एक वाक़या बयान किया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है कि तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं था। तो मूसा ने कहा, ए अल्लाह मेरी कौम को पानी पीने के लिए दे। तो अल्लाह ने कहा, ए मूसा तुम अपने डंडे को पत्थर पर मारो, तो पत्थर से पानी जारी हो जाएगा। आगे देखिए, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने डंडे को पत्थर पर मारा तो पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। अब यहाँ एक एतराज हो सकता है कि 12 चश्मे क्यों जारी हुए? 13 भी हो सकते थे या एक ही चश्मा हो सकता था जिससे पूरी कौम फायदा उठा लेती। लेकिन यहाँ एतराज का जवाब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 12 कबीले थे, आपस में झगड़ा ना कर ले, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग 12 चश्मे जारी किए। उसी बात को आगे बयान किया है अल्लाह ने, क़द अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम। हर कौम ने अपने पानी पीने के लिए एक चश्मा मालूम किया, यानी झगड़ा ना हो इसलिए अल्लाह ने 12 चश्मे जारी किए। जैसे जब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उनको कत्ल करने के लिए आ रहा था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था कि अपना डंडा समंदर में मारो। तो समंदर में अल्लाह ने 12 रास्ते बनाए थे। वो 12 रास्ते इसलिए बनाए थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में 12 कबीले थे, ताकि आपस में झगड़ा ना करें, इसलिए अल्लाह ने 12 रास्ते समंदर में बनाए थे। इसी वजह से कि वो झगड़ा ना करे, इसीलिए पत्थर से 12 चश्मे जारी किए कि हर कबीला अपना एक एक चश्मा इस्तेमाल में ला सके और आपस में झगड़ा ना करे। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासू फिल अर्दी मुफ़सिदीन। अब यहाँ बनी इसराइल को यानी यहूदियों को नसीहत कर रहा है अल्लाह। वो कह रहा है कि तुम पियो, यानी जो मैंने तुम्हें पानी पीने के लिए दिया है उसको पियो। मिन रिज़्क़िल्लाहि, और जो तुम पर मन्ना और सलवा जैसी नेमतें नाजिल हो रही हैं खाने के लिए, तुम उससे भी खाओ। मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ में से खाओ। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और जमीन में फसाद ना मचाना, आपस में झगड़ा ना करना। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे सबके लिए अलग अलग पानी के चश्मे जारी कर दिए हैं। इसकी वजह से कहा कि तुम जमीन में फसाद न मचाना, इससे मुराद है कि आपस में झगड़ा ना करना।
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اب ایک واقعہ اور بیان ہو رہا ہے یہاں سے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ایک بات اور یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ، ہم صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے نکالے زمین سے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، اب پھر یہاں مثالیں بھی دی کہ وہ کون سی چیز ہے، من بقلیہا جیسے ککڑی، وقثائہا وفومہا جیسے گیہوں، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز۔ یہ بنی اسرائیل اتنے مکار تھے، اللہ کی نافرمانی میں اتنے اتر چکے تھے اور یہ اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تورات جو ہے اس میں جو احکام ہے یہ سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ تورات اللہ نے نازل کی ہے اور یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے، تو جب وہ جواب دیتے تھے کہ یہ تو موسیٰ تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ہمارے سامنے کتاب لا کر رکھ دی ہے، اور یہ جو احکام ہے اس کے اندر یہ تم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور جب ان کو نقصان پہنچتا تھا، ان کو ضرورت ہوتی تھی، تو جب کہتے تھے کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کا انتظام کر دے، مطلب جب وہ کسی گھاٹے میں ہوتے تھے، جب ان کو کسی چیز کو ان کا دل چاہتا تھا، تب تو وہ موسیٰ سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان احکام پر عمل کرو تو وہ جھٹلاتے تھے کہ یہ اللہ کے احکام نہیں ہے، تم نے اپنی طرف سے لکھے ہیں، اتنے مکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں یاد دلا رہا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، جو منہ اور سلوہ ان کو مل رہا تھا وہ اس سے اکتا گئے تھے، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے کھانے کا، تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی ہم ایک کھانا نہیں کھائیں گے۔ واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہاں موسیٰ سے کہہ رہے ہیں یہی یہودی کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ نکالے ان چیزوں کو جو زمین سے اگتی ہیں۔ اب پھر یہاں بتایا بھی کہ وہ چیزیں کون سی ہیں، من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، جیسے ککڑی اور گیہوں گندم اور دالیں اور پیاز، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ان چیزوں کو ہم کھائیں گے، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم یاد رکھنا تم اس چیز کو چھوڑ رہے ہو اس گھٹیا چیز کے مقابلے میں جو بہت زیادہ افضل ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز سے جو بہتر ہے، یعنی تم اس چیز کو جو گھٹیا درجے کی ہے اس چیز سے بدلنا چاہتے ہو جو افضل درجے کی ہے، یعنی منہ اور سلوہ جیسی نعمت کو چھوڑ کر گیہوں پیاز ان چیزوں پر تم اکتفا کرتے ہو، ان چیزوں کو تم مانگتے ہو۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سمجھا رہے ہیں۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جب وہ نہیں مانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ چلو یہ خواہش بھی تمہاری پوری کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تم ایمان لے آؤ، اس کی وجہ سے یہ خواہش بھی تمہاری پوری کی جاتی ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم اتر جاؤ ایک شہر کی طرف، یقیناً تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں ہیں جس کا تم سوال کرتے ہو، یعنی جو تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو، دالیں گیہوں پیاز ککڑی وغیرہ، یہ سب چیزیں تمہیں ایک شہر میں مل جائیں گی جس کا تم سوال کرتے ہو، جس کی تم دلی تمنائیں رکھتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا دھپا لگا دیا گیا، یعنی مہر لگا دیا گیا۔ آج بھی تم دیکھتے ہوں گے کہ یہودی سب سے زیادہ ذلیل ہے اور اتنے مکار آدمی ہیں کہ انہیں کسی دیش نے بھی
قبول نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں کو ان پر رحم آیا تو انہیں یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، لیکن آج کمبخت اسی فلسطین کو اپنا دیش کہتے ہیں، جبکہ وہ ان کا دیش نہیں تھا، صرف رہنے کے لیے ان کو جگہ دے دی تھی مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر۔ تو آج بھی یہ دنیا میں ذلیل ہے، کوئی ان کو اپنانے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو مجبوریاں ہیں جو انہوں نے اپنے سامنے دنیا کو جھکا رکھا ہے، کیونکہ ان کی ذہانت بہت خطرناک ہے اور پلاننگ بہت خطرناک ہے اس کی وجہ سے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہ اگر تم میرے دین پر قائم رہو گے تو تم ہی دنیا پر حکومت کرو گے، سر بلند رہو گے۔ جس دن تم نے قرآن کو، حدیثوں کو، میرے احکام کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا ہر کہیں تم ذلیل ہوگے۔ تو آج جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ اس نے دین حق کو چھوڑ دیا ہے۔ جو آج یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرے بیٹھے ہیں، جہاں ان کو کوئی اپنانے کو قبول نہیں کر رہا تھا، آج اس کے سامنے جھکا پڑا ہے۔ تو وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو ان پر اللہ نے مہر لگا دی ذلت کی اور بے بسی کی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہودی جو تھے وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ۔ وہ جو شہر میں جا رہے تھے وہ اللہ کے غصے کے ساتھ اللہ کو ناراض کر کر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیسے کیا، اللہ یہودیوں سے ناراض کیسے ہوا، بنی اسرائیل سے ناراض کیسے ہوا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ نے جو کتاب ان پر نازل کی تھی تورات، انہوں نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کے احکام ماننے کو انکار کر دیا کہ یہ کتاب موسیٰ تم نے خود لکھی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جبکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے معجزات دکھائے، جیسے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ آج تک کسی امت کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ نہیں بنایا ہے، لیکن ان کے لیے راستے بنا دیا تھا، اور پتھر سے چشمے جاری کر دیے تھے، منا اور سلوہ جیسی نعمتیں کھانے کے لیے ان کو دی تھی، تو انہوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور بدرجہ اولا انہوں نے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ایک اور علامت بتا رہے ہیں کہ غصے کی وجہ اور کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، بغیر قصور کے، جبکہ نبیوں نے کچھ ان کا بگاڑا نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اور تیسری علامت اور بتا رہے ہیں ناراضگی کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے زیادتی کی، وہ حد سے بڑھ گئے، انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے جن نعمتوں کو ان پر نازل کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ان کا شکر ادا کرنا، قدر کرنا، تمہیں تمام عالموں میں سب سے افضل بنایا گیا ہے اور ساری خاص نعمتیں تمہارے اوپر نازل کی گئی ہیں، تو تم ان کا شکر ادا کرنا، نافرمانی میری نہ کرنا، اور جو احکام تم پر نازل ہو اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ لیکن ان خبیثوں نے سب کا سب الٹا کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم شکر ادا کرو تو انہوں نے ناشکری کی، مذاق اڑایا، اور جب اللہ نے انہیں شریعت دی کہ تم ان احکام پر عمل کرو تو کم بختوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے ہی انکار کر دیا، اور یہ کہا، یہ تہمت لگائی کہ موسیٰ تم نے خود لکھی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ پھر پیچھے گزرا ہے کہ یہ اللہ کو دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہم یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے اپنی تھوڑی سی جھلک دکھائی تو یہ مر گئے۔ دوسری تفسیر میں ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ اس احسان کو بھی بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا، اور وہ زندہ کیوں کیا تھا؟
تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ خبیث ایسے تھے کہ اللہ نے اتنے معجزات دکھائے، اتنی نعمتیں ان پر نازل کی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے اس ناراضی کو جتاتے ہوئے ان کے اندر جو بری علامتیں تھیں ان کو بھی ظاہر کر دیا۔ ایک یہ تھی کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے، اور دوسری علامت یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ تیسری علامت یہ اللہ نے بیان کی کہ یہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، حد سے بڑھ گئے تھے۔